थैंक यू वेरी मच मीना एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जो यहाँ पर आए हैं अपना वक्त निकाल कर। और मैं ये कहूँगा कि उन सबको मेरा सलाम जो आज इस डीएम डिजिटल की जो एक तारीख साज दिन है कि आज से हम दोबारा लाइव जा रहे हैं और ऐप्स के ऊपर उसको लाइव देख रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम। और स्मार्ट टीवी पर और जो जहाँ जहाँ भी आज एक तारीखी दिन के हवाले से डीएम ने दोबारा से शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा इनकी मोहब्बत है, इनकी मैं कहूँगा कि बड़ी मेरे लिए बड़े अकीदत रखता हूँ मैं इनके लिए और मेरी बड़ी मोहब्बत है इनकी। इन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि हामिद आप आओ, अब ये एक बड़ा वेंचर हमने करना है, हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। डीएम ने पहले भी बड़ा नाम बनाया, लेकिन अब हम जिस मॉडल पे आ रहे हैं ये मॉडल आपके लिए भी बड़ा आइडियल है। और जो नया जो जिद्दत है, जो नए तरक्की के तकाजे हैं, उनके हवाले से बड़ा अहम है। जो हब, जब हम डिजिटल हब की बात करते हैं तो ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डॉक्टर मलिक की क़यादत में मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ, अपनी सारी टीम की कोशिश के साथ कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह डीएम डिजिटल की जो जितने भी चैनल्स इसके ऊपर आए हैं वो एक बार दोबारा ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ माने जाएं, पहचाने जाएं, बल्कि एक क्रेडिबल हैसियत से जाने जाएं, एक ऐसा मीडिया हाउस जिसके ऊपर लोग एतबार कर सकें। आपको बताता चलूं कि मेरी जो पीएचडी है वो मीडिया में और फेक न्यूज़ के हवाले से है कि कैसे ये परसेप्शन बिल्डिंग काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे मीडिया हाउस का होना बड़ा ज़रूरी है जिसके अंदर लोग रिलायबल इंफॉर्मेशन ले सकें, लोगों को पता चले कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर एतबार किया जा सकता है। ये किसी भी नज़रियाती तौर पर या सियासी तौर पर किसी एक ख़ास इदारे या मकसद के लिए नहीं काम करेगा, बल्कि ये पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के बेहतर इमेज और पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने के लिए काम करेगा। और मुझे आप सब से इस सिलसिले में ज़रूर ताउन चाहिए होगा और मेरा ख्याल है कि यही हमारा असास है, यही हमारी कामयाबी है कि आप सब हमारे साथ ज़रूर ताउन करें डीएम डिजिटल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरी बात ये मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमने ये जो रखा है इवेंट पाकिस्तानी यूनिटी फोरम के हवाले से, आज से ज़्यादा शायद कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत कभी नहीं थी। हमने आज ये जो महफिल लगाई है इसके अंदर कोशिश की है कि जो थिंक टैंक्स हैं नॉर्थ वेस्ट के, मैनचेस्टर के, जो जिसको आप कहते हैं कि जिनका ब्रेन स्टॉर्मिंग से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, जिनका अपना एक मुकाम है, कोशिश है कि आज की कॉन्फ्रेंस में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएं जिनको रख कर हम आगे मुस्तकबिल के लिए कोई लायहा अमल बनाएं। क्योंकि पाकिस्तान आज बदकिस्मती से तारीख़ के नाजुक तरीन मोड़ पे खड़ा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंतहा को पहुंच गई है। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बिना के ऊपर आपने रिश्ते, नाते, ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। सियासी वाबस्तगी जो है वो खून के रिश्तों से ऊपर होती जा रही है, या किसी की अना, किसी का जनाब अपनी आइडियोलॉजी पर खड़े रहना जो है वो शायद दुनिया में या उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ बन गया है। जबकि हकीकत तो ये है कि कुरान कह रहा है और हदीस शरीफ में आ रहा है कि कूनू इबादिल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लाते हैं महाजरीन मक्का को और मदीना में बसाते हैं तो वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हम तो 75 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारा सब कुछ है। और वो जब महाजरीन लुटे पुटे भी आते हैं तो पहला उनको पैगाम दिया जाता है कूनू इबादिल्लाहि इख्वाना, एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। दूसरी बात उनको कही जाती है मुआखात करो, एक जो अंसार है वो एक महाजर का भाई बनेगा ताकि ये कि मईशत तरक्की करे, रिश्ते मजबूत हों। और इसी तरह आज जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, मैं समझता हूँ आज से ज़्यादा पाकिस्तान को मुआखात की कभी ज़रूरत नहीं थी, आज से ज़्यादा पाकिस्तान को यूनिटी की कभी ज़रूरत नहीं थी। आज जब मैं रिसर्च देखता हूँ, हालात देखता हूँ, कराची से लेकर कोयटा तक, लाहौर से लेकर पेशावर तक, सब जगह सियासत, नज़रियात, ज़रूरतें, ख्वाहिशात, इन सब ने हमारे गिर्द वो जाल बुन दिया है जिसकी वजह से हम सियासी नज़रियात की कैद में आकर मुल्क की मुफादात को पीछे छोड़ रहे हैं, मुल्क और मुल्क की सलामती के ख़तरे से आगाह नहीं हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान का सोचें, हम सब
پاکستان یونٹی فورم، ڈاکٹر لیاقت ملک مجھے اس میں ہر طرح سے میرے سرپرست بھی ہیں اس کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو مل کے کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے. آپ سب سے میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا، دعوت بھی دوں گا، جو بھی اس کار خیر میں شامل ہونا چاہے میں اس کو ویلکم کروں گا. اور مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کے لیے سوچنا ہے. پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے آج. اور میں ایک بات کہوں گا، میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں، لیکن آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں. ہم نے غزوات پڑھے، ہم نے جنگیں دیکھی، لیکن جنگ جمل آپ میں سے شاید سب کو پتہ ہو کہ اس کی وجوہات کیا تھی. اور جنگ جمل وہ واحد جنگ ہے جس میں صحابہ کرام سب سے زیادہ جان سے گئے. اور جنگ جمل وہ ہے جس میں دونوں طرف کلمہ گو تھے. جنگ جمل وہ ہے جب بھائی بھائی سے لڑا دیا گیا، صحابہ کرام آپس میں لڑا دیے گئے. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوسری طرف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے اوپر ہوگا. جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں تاریخ کہتی ہے کہ 6,000 سے لے کر 25,000 صحابہ کرام شہید ہوئے. صحابہ کرام شہید ہوئے اور وجہ صرف ایک تھی. وجہ یہ تھی کہ دونوں کی صفوں کے اندر انتشار پسند لوگ تھے، ورنہ حضرت زبیر شہید نہ ہوتے، حضرت طلحہ شہید نہ ہوتے، حضرت ابی بکر شہید نہ ہوتے. یہ جو جنگ جمل ہے یہ ایک ایسی مثال ہے جو میں آج کے حالات دیکھ کے نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جناب ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں، سیاسی قوتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بار پھر وہیں پر جا رہے ہیں. ہمیں صرف نشاندہی کرنی ہے ان لوگوں کی جن کا مقصد اپنے مفادات کے حصول کے لیے انتشار پھیلانا ہے. اپنے مفادات کے حصول، چھوٹے سے مفاد کے لیے، وہ چاہے ان کا سیاسی فائدہ ہو، چاہے ان کا معاشی فائدہ ہو، چاہے ان کا کوئی بھی فائدہ ہو. اور جنگ جمل کی ایک آخری بات میں نے پڑھی، میں بڑا پریشان ہوں. کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ امہات المومنین جو ہیں وہ گھروں سے نہیں جائیں گی. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ پڑھا تو اس کے بعد وہ جنگ جمل کے بعد تمام عمر گھر سے نہیں نکلی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیجا اور عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنائے کہ حضرت عائشہ کے احترام میں کوئی کمی نہ رہ جائے. آج ہم فرقوں میں پڑ گئے، سیاسی تفریقات میں پڑ گئے. آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس چیز کی نشاندہی کی جائے، اس چیز کو سمجھا جائے کہ ہم میں وہ لوگ جو انتشار چاہتے ہیں ان سے آپ نے نشاندہی کرنی ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے. اب میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، شاید میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بری لگے. چھوٹی سی مثال، حضرت امام حسن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال ہوتا ہے تو ہی واز دا موسٹ کریڈیبل، موسٹ پاپولر فگر ٹو بی دا کیلف. خلیفہ امیر المومنین بننے کے لیے حضرت امام حسن سے زیادہ کسی کا نام نہیں دیا جا رہا تھا. سب سے مقبول، سب سے پسندیدہ تھے کہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. چاروں خلفائے راشدین کے بعد ان کی مقبولیت ہے، سب کچھ ہے. صرف شام میں امیر معاویہ کی طرف سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مخالفت آئی. اتنی بڑی سلطنت کو اگر آپ پروپورشنیٹ دیکھیں نا تو 10% بھی نہیں بنتا وہ ایریا جس پہ امیر معاویہ کی حکومت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت امام حسن نے امت کی بہتری کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے آپ نے خود گھر بیٹھ کے امیر معاویہ کو بنا دیا. میں کسی کو پیغام نہیں دیتا. یہ دیکھیں نظریات کی جنگ ہے، آپ مجھے سب دیکھتے ہیں چینلز کے اوپر، سب جگہ دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق کے اوپر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حق کے اوپر جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یونس پرواز صاحب نے آیت پڑھی، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. جب انسان کے دل میں ہو کہ یار میں نیکی کر رہا ہوں، میں حق پہ کھڑا ہوں، تو بالکل بڑھ چڑھ کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہیں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے. آج کسی کی انا، کسی کی ضد قوم کو منتشر کرتی جا رہی ہے.
میں یقین کریں اتنے انڈین چینلز پہ پچھلے مطلب سارا دن آپ مجھے دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں جتنی مجھے ہیومیلیشن فیس کرنی پڑی، جتنی مجھے شرمندگی محسوس اور سامنا کرنا پڑا، مجھے پوری زندگی نہیں کرنا پڑا. اور میں مطلب پی ٹی آئی کے بہت سینئر دوستوں کو جانتا ہوں، میرے بھائیوں جیسے ہیں، میرے دوستوں جیسے ہیں، سب نے کہا کہ جی یہ غلط ہوا ہے. ہر وہ شخص جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے نا، وہ اس کو صحیح نہیں کہے گا. احتجاج ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن حدود بڑی ضروری ہے. اللہ کے دین میں بھی، جمہوریت میں بھی، قانون میں بھی حدود بڑی ضروری ہے. اور آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ 4 دنوں میں نا مجھے ایک بات سمجھ آئی، وہ یہ کہ بدقسمتی سے بہت سارے عناصر ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان انتشار کا شکار ہو، اور وہ دشمنان پاکستان ہے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں لائیو جا رہا ہوں، آف کام کے بھی مجھے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں. تو دشمنان سے بچنے کے لیے آپس کا اتحاد بہت ضروری ہے. اور دیکھیں آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز اس وقت ہم لائرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرح سے ایک قانونی کانفرنس ہے. ایک لائر کی حیثیت سے ہر ڈاکٹر لیاقت ملک سے زیادہ کون قانون کو سمجھ سکتا ہے، پی ایچ ڈی ہے ان کی ماشاءاللہ، کمپلائنسز، امپلیمنٹیشن آف لا کو سمجھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں. میں ان سے سیکھتا ہوں کئی بار. میں نے اس دن ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئی سپریم کورٹ کی جیورسڈکشن کے حوالے سے، تو یہ ایسے ایسے نقطے لائے کہ میں نے ان کو کہا جی پلیز آپ پاکستان میں ایک لائیو کانفرنس کریں کہ جیورسڈکشن کا جو ڈفرینس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا وہ شاید بہتر سمجھ آ جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی جنگ لڑیں. میاں علی اشفاق میرے آج کے مہمان خصوصی، میں نے جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ یہ انگلینڈ پاکستان سے انگلینڈ آئے ہیں، پہلے دن فون کیا. میں نے کہا علی بھائی ایسے نہیں جانا. کہتے یار میں لندن میں ہوں، بڑا بیزی ہوں. میں نے کہا ایسے جانے ہی نہیں. میں نے کہا میں نارتھ ویسٹ پہ میں تو آ جاؤں گا لندن میں، اتنے بندے نہیں لا سکتا بھائی. میں نے اتنے بندوں کے سامنے میں چاہتا ہوں اتنے بندے آپ کو سنیں، آپ ان سے بات کریں کہ پاکستان میں قانون کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. لیکن وہیں میں ایک بات کہوں گا کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. ریسرچ میں نے ایک پڑھی، ہر آدمی جانتا ہے جی کہ پاکستان کی جو یہ جو ہے جوڈیشری ہے یہ 127ویں نمبر پر ہے. میں معذرت کے ساتھ اس فگر سے بہت بری طرح اختلاف کرتا ہوں. میں نہیں مانتا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام اتنا برا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ہے کہ جو علم الیقین اور عین الیقین ہوتا ہے نا، جو آنکھ سے دیکھا ہوا یقین ہے وہ علم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میاں علی اشفاق میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بتائے گا تو اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. سو میرا دیکھا ہوا یقین سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میں 3 سے 4 زیادہ نہیں کہوں گا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بڑے اچھے ججز کو جانتا ہوں جو سرونگ ہیں، اور یقین کریں وہ چاروں کے چاروں دیانتدار ایماندار ہیں. ان کو کمپرومائز نہیں آتا. ہائی کورٹ کے بھی ہیں، وہاں کے بھی ہیں، اور ان کے فیصلے بیک وقت پی ٹی آئی کے بھی خلاف ہیں، مسلم لیگ کے بھی خلاف ہیں. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو کام کرنے دیں گے، عدلیہ آزادی سے کام کرے گی تو پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی. ہمیں 127ویں نمبر پر وہی فگرز دکھا رہے ہیں جو پاکستان میں قانون کا نفاذ نہیں چاہتے. مجھے یہ بتا کر مایوس کر دیا جاتا ہے کہ میرے ملک میں انصاف ملنا ہی نہیں ہے. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹرگل کریں، کوشش کریں. میں نہیں کہتا کہ کالی بھیڑیں نہیں ہیں، میں کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قانون اور انصاف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب قانون اور انصاف سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو پچھلے دنوں سڑکوں پہ ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریپیٹ ہونا چاہیے. آج پاکستان کو ضرورت ہے یونٹی کی، اتحاد کی، اپنے سیاسی نظریات سے ہٹ کر آگے بڑھنے کی. اور آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پلیز ہم میں سے جو یہاں ہیں
وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. میاں علی اشفاق, ان کے دوست پاکستان سے آئے ہیں, ان کے کولیگس ہیں, سب سے یہی کہوں گا کہ پلیز جہاں جہاں پہ بھی اپنے اپنے اختیار, دائرہ اختیار کے تحت لوگوں کے اندر پھیلتی ہوئی جو دوریاں ہیں سیاسی نظریات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اس کو ملی جذبے سے آپ چیلنج کریں, پاکستانیت سے چیلنج کریں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دشمن ہمارا مذاق نہ اڑائے. ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم پہ طاق لگائے بیٹھا ہے, وہ ہمارا مذاق نہ اڑائے. اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کسی کی بد نظر لگے اور پاکستان کے کوئی برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ پاکستان دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کے دلوں میں اللہ اور بحیثیت مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کے بعد پاکستانیت کا جذبہ ہمیشہ قائم رکھے. میں تو پاکستان کے لیے جیتا ہوں, پاکستان کے لیے مرتا ہوں, کہیں بھی ہوں. تھینک یو ویری مچ. آئی واز بٹ ایموشنل. تھینک یو. آخر میں یہ کہوں گا کہ جی ڈی ایم ڈیجیٹل ایک بار پھر آ گیا ہے. آپ ضرور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے لوگوں تک بھی پھیلائیں. اور اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہیں ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز, میرا سب کو پیغام ہے آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب ہیں جہاں جہاں بھی آپ ڈی ایم کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ سمینہ سے کسی سے بھی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رسپانس ملے گا. اور آئی ہوپ اگر میری بات کسی کو کوئی غلط لگی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں, لیکن میری جو بات تھی یہ صرف دل سے نکلی ہوئی تھی اور میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تھینک یو. بہت شکریہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. سوری تھوڑا. اچھا یار مائک والی بات کی, اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. چلیں اگین تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. اشفاق بھائی, I can't say you thanks anymore. You had such a busy schedule for today اور آپ آئے. Thank you very much. ڈاکٹر صاحب thank you very much for arranging everything. And all the guests. فردن میں نام لوں گا تو بھی سب جتنے بھی گیسٹ ہیں, طاہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نصر بھائی ہیں, عمران خلیل ہیں, مسرت بھائی ہیں, فاروق صاحب ہیں, عالیہ آئی ہوئی ہیں, فرزانہ ہے, میری وائف راشدہ حامد ہے جی, اینڈ شی از ہیلپنگ می فار دس ہول پاکستانی یونٹی فورم. اور وہ اپنے الفاظ میں کچھ بتائیں گے آ کے جب ہوگا. لیکن تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی.